नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्द व सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, बिलखुसूस आली मरतबत शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीर मोहम्मद दिलशाद कादरी साहिब, फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा हाफिज़ अय्याज़ महमूद अल कादरी साहिब, इस महफ़िल मुबारका की गर्ज़ व गायत हज़रत ने आपकी खिदमत में अर्ज़ की है, और जो खिदमत दीन के लिए यहाँ शोबाजात कायम किए हैं उनका भी तज़किरा किया है। हज़रत मुजद्दिद अल फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ईमानियात के बाद, अक़ायद की दुरुस्तगी के बाद जो शख्स रूहानियत में, अखलाक में, किरदार में दीन के उसूलों के मुताबिक तरक्की करना चाहे, उसके लिए कोई लंबा चौड़ा फ़लसफ़ा नहीं। जो आदमी अपने आप को ईमानियात के बाद बिल्कुल मुकम्मल करना चाहे, सिर्फ 3 काम करे, 3 सलाहियतें, 3 खूबियाँ अपने अंदर पैदा करे तो उसका दीन मुकम्मल है। हुजूर कौन सी? तो फरमाने लगे, एक तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक दीन का इल्म हासिल करे, और दूसरा फरमाते हैं जो सीखा है ना उस पर अमल करे, और तीसरा फरमाते हैं उस अमल में इखलास पैदा कर ले, इसका दीन मुकम्मल हो गया है। हमारे यहाँ ये होता है कि मिजाज इल्मी नहीं होते, तबीयतें अच्छा शेर सुनने की तरफ, अच्छा जुमला सुनने की तरफ, किसी अदीब का खूबसूरत तराशा हुआ जुमला सुनने की तरफ तो माइल होती हैं, लेकिन इल्म का मिजाज नहीं पैदा होता। यानी हम दीन को सीखें और अपनी मालूमात में इस तरह का इजाफ़ा करें कि हमारे जो रोज़मर्रा के फ़राइज़ हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो हम सही तरीके से अदा कर सकें। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे ज़माने में हमने ये देखा कि जिस चीज़ का रिवाज आया लोगों ने उसको सीखा। यानी कल तक हम दफातर में जाते थे तो बड़े बड़े रजिस्टर लोग उतारते थे, उन पर गर्द जमी होती थी, कोई खाता तलाश करना बड़ा मुश्किल काम था। पटवारी के पास जाते थे तो वो कपड़ा बिछा देता था नक्शे वाला, उससे चीज़ें ढूंढना एक मुश्किल काम था। फिर कंप्यूटर आया है, किसी बंदे ने भी नौकरी नहीं छोड़ी, ज़रूरत थी तो सभी ने सीखा है, उसके मुताबिक अपने आप को ढाला है। कल तक बड़ा मुश्किल था डाक के ज़रिए पैगामात एक दूसरे की तरफ इरसाल करना, और बड़ा मुश्किल होता था, भाग के जाओ, इसकी फ़ोटो स्टेट करा के लाओ। फिर व्हाट्सएप आ गया है, किसी ने नहीं कहा कि अब इस उम्र में मुझसे नहीं सीखा जाता, किसी ने नहीं कहा कि अब मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूँगा। बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर शख्स ने उस ज़रूरत से फ़ायदा उठाया है, कहा यह तेज़ तरीन है, इससे जल्दी चीज़ें एक दूसरे तक भेजी जा सकती हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक हर आदमी चीज़ को सीखता है, और वो दाना कहा करते हैं कि काम ही काम को सिखाता है। जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो फिर काम आपको आ जाता है। याद रखिएगा कि दीन का जो इल्म है ना, इसकी खूबसूरती ये है कि ये इंसान के बातिन को संवारता है। मुझे अगर पता चल जाए ना इस माइक में करंट है, अगर इल्म हो, इल्म ना हो तो हो सकता है मैं छू लूं और मेरा मुंह भी इसे लग जाए, लेकिन अगर पता चल जाए ना इसमें करंट है, इसका मुझे इल्म हो जाए, तो मैं कभी इसके करीब नहीं जाऊंगा।
قرآن مجید نے ہماری تربیت کی، کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ بات کو سمجھیے گا، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. علم جو ہوتا ہے نا وہ خشیت. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے بڑا عالم کون ہوتا ہے؟ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں اس کو لکھا ہے. فرمایا کرتے تھے اگر تم نے دیکھنا ہونا کہ عالم کتنا بڑا ہے تو پھر قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کو سامنے رکھو، جتنا اس کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہوگا اتنا بڑا عالم ہوگا، اتنا بڑا عالم ہوگا. یہ جو شوق علم ہے نا، یہ طبیعت میں جب پیدا ہوتا ہے نا. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا گیا کہ ذرائع کیا ہیں علم کے؟ جب آپ کو حصول علم کرنا ہے، سیکھنا ہے، اس کے ذرائع کیا ہیں؟ تو فرمایا ایک تو ذریعہ یہ ہے کہ باقاعدہ جو مروج کورسز ہیں وہ پڑھے جائیں. ایک فرمایا کہ مطالعہ اس کا ذریعہ ہے. اور فاضل بریلوی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے جنہوں نے صرف صحبت علماء اٹھائی، صرف علماء کے پاس بیٹھے تو اللہ نے انہیں زیور علم سے آراستہ کر دیا، لیکن مزاج تھوڑا سا نا سیکھنے کا ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوال آدھا علم ہے. جب تم سوال کرتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ سوال سیکھنے کے لیے ہو، مولوی صاحب کا امتحان لینے کے لیے نہ ہو. سوال یہ ہے کہ مزاج سیکھنے کا ہو، طبیعت یہ ہو کہ میں نہ کچھ سیکھ لوں، میرا کچھ فائدہ ہو جائے، میرے پاس کچھ چیز آ جائے تاکہ روزمرہ کے معاملات میں میرا نفع ہو جائے. جب ہماری طبیعت سیکھنے کی ہے. اور ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیے گا، جس طرح تسبیح لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ہے نا، اسی طرح وضو کے مسئلے سیکھنے کا بھی ثواب ہے. کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی؟ ہمارا نا ایک مزاج بنایا، خیر وہ ہم ہی نے بنایا ہے، وہ عوام نے نہیں بنایا، وہ ہم ہی نے بنایا ہے. ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بابا جی کا اگر پگڑی بڑی تگڑی ہو اور تسبیح ذرا لمبی ہو تو وہ پہنچے ہوئے بزرگ ہوتے ہیں، اور کسی کونے میں وہ بیٹھے ہوں تو شاید وہ. میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ کونے میں ایک عالم بیٹھے ہوں نا، کوئی فقہ کی کتاب لے کے اور لوگوں کو دین بتا رہے ہوں، تو دوسری جانب ساتھ ہی کوئی آستانہ ہو، کوئی پیر صاحب بیٹھے ہوں دم درود والے، تو راش پیر صاحب کے پاس زیادہ لگ جاتا ہے. یہ مزاج بنا دیا گیا ہے. حالانکہ ایک بات کو سمجھیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تو باتیں پڑھتے پڑھتے ہی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں گزرتے ہی حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں تو دین پڑھتے پڑھاتے ہی کتب بن گیا ہوں. یہ تو ایسا نور والا کام ہے کہ یہ تو بندے کو اتنا خوبصورت مصروف کرتا ہے کہ آپ گزرتے جاتے ہیں، دل ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے. آپ جب بھی کتاب و سنت کو پڑھتے ہیں محسوس ہوتا ہے ساری باتیں میرے لیے. انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ تو کلام ہی میرے ساتھ ہے، مجھے ہی تو اس کی ضرورت تھی. ہمارے ہاں یہ مزاج ہے کہ لوگ نا ایک ذہن ہوتا ہے نا، سمجھتے ہیں جی مجھے وظیفہ دیں. حالانکہ مسائل سیکھنا بھی وظیفہ ہے، احادیث مبارکہ کو یاد کرنا بھی وظیفہ ہے. اور جس طرح اللہ اللہ کرنے سے چہرہ روشن ہوتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی، حضور نے دعا دی، کریم محبوب نے دعا دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا جو میری باتیں یاد کرے اور پھر لوگوں کے سامنے بیان کرے. اس کا چہرہ نورانی رکھنا، تر و تازہ رکھنا، تو چمک دھمک نصیب ہوتی ہے، روحانی طور پر انسان مضبوط ہوتا ہے. لیکن مزاج بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو بندہ اس شوق سے دین کو حاصل کرے، اس کے اندر وہ طلب ہو، وہ ذوق ہو. یہ والا مسئلہ نہ ہو کہ آج یہاں سے اس نے کوئی بات سنی اور جا کے اپنی مسجد کے امام سے اس نے رٹا ڈال دیا ہے کہ میں تے اتھوں اے سن کے آیا، تساں تے گل کدے دسی نہیں. یہ مقصود نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے حاصل کیا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا، پھر غور فرمائیں، اس لیے اس نے علوم دینیہ حاصل کیے کہ وہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا یا اس کے ذریعے دنیا کمائے گا. حضور فرماتے ہیں اسے تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. اس کو خالص
ایک وظیفہ سمجھ کر، ایک نورانیت سمجھ کر، یعنی انسان نہ بڑے ذوق سے قبول کرے حضور کی باتوں کو، اس کا نہ کشکول طلب پھیلا ہوا ہو، وہ جب کسی عالم کے سامنے بیٹھے تو وہ اس طرح بیٹھے کہ میں نے نا آج کچھ چیزیں لینی ہیں اپنے محبوب کی، اور اس کے اندر وہ خاص، اس کے اندر وہ طلب دیکھیں نا، کسی حدیث میں نہیں آیا، حضور نے کہیں حکم نہیں دیا کہ جب تم میری حدیثیں بیان کرنا تو پہلے اٹھ کے تم غسل کرنا، خوشبو لگانا، کہیں فرمایا نہیں۔ اور آپ نے حدیث پاک بیان کرنی ہو تو شرعی مسئلہ یہی ہے کہ آپ بغیر وضو کے بھی حدیث پاک بیان کر سکتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نا ایک ذوق دیا، اگر آپ توجہ کریں بات پر، تو ایک ہوتا ہے کسی چیز کو اہمیت دینا، اس کو ذرا نا سونا کر لینا۔ یعنی ہمارے ہاں نا دینی ماحول میں تو اللہ ماشاء اللہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی شخص سے کہا جائے نا شادی پہ چلو یا دعوت پہ چلو تو کہتا ٹھہر جا میں کپڑے بدل آواں۔ وہ بھائی تیرے پر ڈگری ہے، پیسہ ہے، چلو کپڑے ہی وقتی طور پہ صاف نہیں ہیں لیکن لوگ جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ ایک خاص اہمیت ہے کہ مجھے کسی دعوت میں جانا ہے، کسی شادی میں جانا ہے، کسی بڑی تقریب میں جانا ہے تو میرا لباس ذرا اجلا ہو، میں نے ذرا کنگھا کیا ہوا ہو، میرا ذرا انداز ٹھیک ہو، کسی شخص کو محسوس نہ ہو کہ شاید میں نفاست پسند نہیں ہوں، مزاج ہوتا ہے۔ امام بخاری نے جب بھی حضور پاک کی کوئی حدیث لکھی، یہ ہے اس کا اہتمام کرنا، یہ ہے پیار کسی چیز سے، اور یہ ہے کسی چیز کی طلب کا ذوق۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہر جمعے احادیث بیان ہوتی ہیں، ہر جمعے مولانا آیات کا ترجمہ کرتے ہیں اور مفت کرتے ہیں۔ وہ موٹیویشنل اسپیکر نا آج کل وہ سیٹ بک کرانی پڑتی ہے، وہ 10-20 ہزار دے کے سیٹ بک کراؤ، پھر جاؤ، پھر ٹائم ملتا ہے۔ تو ڈاکٹر مہنگا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں شاید کابل بھی زیادہ ہے، مہنگا ہو تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید، یعنی وہ ہمارے ایک لفظ بولا جاتا ہے یہ چیز برانڈ کی ہے۔ آپ یقین کریں برانڈ کے سویٹر سے وہ سویٹر بڑا تگڑا تھا جو اماں کروشیے سے بنایا کرتی تھی، اور کئی نسلیں پہنتی تھی اس سویٹر کو، کئی نسلیں، پہلے بڑے برا نے پایا، پھر چھوٹے نے پایا، وہ خراب ہی نہیں ہوا، کئی دفعہ دھویا بگڑا ہی نہیں، پھر اس کے بعد بھتیجوں بھانجوں کے کام آنے شروع ہو گیا۔ یہ تو بڑا ذوق تھا، یہ تو بڑا درد تھا، پھر برانڈ کے چکر میں پڑ گئے لوگ۔ اللہ جانے کہاں جا کے یہ بات رکے گی، کیا اس کا نتیجہ نکلے گا۔ میرے عزیز، جب آپ کسی چیز کو اہمیت دیتے ہیں، ذہن بن جاتا ہے کہ کمال چیز ہے، تو پھر دیکھیے حضرت امام بخاری نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل فرمایا ہے۔ او ماشاء اللہ، تشریف رکھیں جی۔ ماشاء اللہ، بطل جلیل پیشوائے اہل سنہ حضرت صاحبزادہ پیر محمد افضل قادری صاحب قبلہ آپ جلوہ فراز ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ دو چار باتیں میں نے عرض کرنی ہیں، حضرت صاحب تشریف لے آئے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کے ملفوظات شریف۔ عزیز دوستو، اہتمام کے ساتھ جب دین کو توجہ کیجئے گا میری بات پر، جب اہتمام کے ساتھ ہم کتاب و سنت کو سیکھتے ہیں، اور پھر نہ سیکھتے اس لیے کہ ہم نے نہ عمل کرنا ہے اس پر۔ جب مزاج عمل کا ہوتا ہے نا، طبیعت عمل کی ہوتی ہے کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ ہمارے ہاں علماء کو تو ابحاث کرنی چاہیے، علمی گفتگو کرنی چاہیے، علماء تو احقاق حق کے لیے مناظرہ کریں گے، لیکن عوام یہ کرتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ شاید ساری دینی باتیں صرف بحث کے لیے ہی ہیں اور سجا سوار کے ایک دوسرے کو سنانے کے لیے ہی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے کہا تھا کہ حضور میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ ہے میری بات پر، میں دین متین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتائیں، کوئی نسخہ بتائیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سن کے خاموش ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا بیٹا
اگر تو دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے نا تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے. وہ جو تیرے عمل سے تبلیغ ہوگی نا وہ ایسا خاموش اور مؤثر واز ہوگا. آپ کو پتہ ہے ہمارے بچے ہماری تقریروں پہ نہیں لگتے، وہ باہر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس کا اثر لیں گے، لیکن گھر کے اندر تقریر نہیں چلتی، عمل چلتا ہے. عمل چلتا ہے گھر کے اندر. بچے جو کرتا ہوا دیکھتے ہیں نا ماں باپ کو، وہ دیکھتے ہیں ان کی دلچسپیاں کہاں ہیں. ہم انہیں بناتے ہیں دولت کی طرف، ان کی دلچسپیاں کراتے ہیں، بیٹا فلاں کا بچہ اتنے پیسے کما رہا ہے، فلاں کا اتنے پیسے کما رہا ہے. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ بچہ ابا جی سے بھی کہہ دیتا ہے اگر آپ بھی کوئی ڈھاب کا کام کر لیتے نا تو آج ہمارے پاس بھی پیسے ہوتے. چونکہ جو سکھایا ہے وہی اس پر آتا ہے. جب تک خالصتاً دینی علمی مزاج نہیں ہوتا، سیکھنے سکھانے کی طبیعت نہیں ہوتی، اور پھر سیکھنے سکھانے کے ساتھ ساتھ وہ جو خاص انداز قرآن مجید نے کہا کہ پھر عالم میں خشیت پیدا ہوتی ہے، وہ پھر اللہ سے ڈرتا ہے. میں ایک دن دوستوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو علماء پیر ہیں نا ان کی کرامتیں زیادہ نہیں بیان ہوتی. ویسے کوئی اللہ ماشاء اللہ ان پڑھ بندہ پیر ہو نا تو کرامتیں ذرا زیادہ ہو جاتی ہیں، اس کی زیادہ بیان ہوتی ہیں. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں خشیت ہوتی ہے، وہاں خشیت ہوتی ہے. عالم جب بات کرتے ہیں تو وہ محتاط کرتے ہیں. وہ تو بڑی ساری جگہوں پہ لوگوں کو خاموش کرا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یار تو یہ بات نہ کر. وہ اپنی زندگی احتیاط سے گزارتے ہیں. عالم احتیاط سے بولتا ہے، احتیاط سے چلتا ہے. تقوی کی خاص روشنی اس کی زندگی کا حصہ رہتی، اور چونکہ اس نے علم سیکھا ہوتا ہے تو وہ ان احتیاطوں سے آگاہ ہوتا ہے. وہ جو باریک رستہ ہے نا تقوی کا، پرہیزگاری کا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بتائیے تقوی کیا ہے؟ تو عرض کرنے لگے حضور میں آپ سے بہتر تو نہیں جانتا، پر آپ نے حکم کیا ہے تو عرض کر دیتا ہوں. فرمانے لگے، عرض کرنے لگے حضور تنگ رستے سے کبھی گزرنا ہو نا اور انسان نے کھلا لباس پہنا ہو اور دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں تو بتائیے بندہ اس میں سے گزرے گا تو کیسے گزرے گا؟ تو حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے صاف سی بات ہے، ذرا احتیاط سے گزرے، اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزرے، ذرا دائیں بائیں دیکھے کہیں اس کے کپڑے الجھ نہ جائیں، احتیاط سے گزرے. تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے بس حضور یہی خشیت ہے، یہی تقوی ہے. جو بندہ زندگی میں ذرا احتیاط سے وقت گزارے اسے متقی پرہیزگار کہا جاتا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں یہ کام بڑا مشکل ہے. آپ مجھے سارے بتائیے گا دوائی کھانا زیادہ مشکل ہے کہ پرہیز کرنا؟ جلدی سے بتائیں، جلدی سے. بس یہ پرہیز ہی مشکل ہے. نیکی کرنا بھی بعض اوقات اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو ہو جاتی ہے، لیکن گناہ سے بچنا، احتیاط کرنا. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ جہاں سے تجھے رب نے منع کیا کبھی وہاں نظر نہ آنا، تو متقی ہو جائے گا. زیادہ باریک تیری زندگی ہو، تو ذرا احتیاط، جو من میں آیا کہہ دینا، جو طبیعت میں آیا وہ کر گزرنا، ہر وقت من چاہی زندگی گزارنا. یہ متقی لوگوں کا طریقہ، وہ من چاہی زندگی نہیں گزارتے، رب چاہی زندگی گزارتے. وہ تقوی کے ساتھ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹے نے آ کے بتایا مجھے، بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، فرماتے مجھے میرے بیٹے نے آ کے بتایا کہ ایک ضعیف خاتون ہے مسئلہ پوچھنے آئی. فرماتے میں نے کہا اسے پردے کے پیچھے بٹھاؤ. خاتون بیٹھ گئی. امام صاحب کہتے ہیں وہ بڑی ضعیفہ تھی، بوڑھی تھی. اس نے مسئلہ پوچھنا چاہا. میں نے کہا پوچھئے. تو خاتون کہنے لگی میں بیوہ بھی ہوں، بے اولاد بھی ہوں، ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتی، مسلمان کے وقار کے خلاف ہے، تو میں خود سے چرخہ چلاتی ہوں، سوت بناتی ہوں، بیچ کے اپنا گزارا کرتی ہوں. ایک عجیب الجھن کا شکار ہوں. میں نہ چاند کی روشنی میں چھت پہ بیٹھ کے چرخہ چلا رہی تھی تو کئی دن ایسے ہوئے کہ بادشاہ روز ہی کسی نہ کسی سفر پہ نکلتا ہے تو بڑی بڑی لالٹینیں، بڑی بڑی روشنیاں اس کے پاس ہوتی ہیں. وہ میرے قریب سے جب گزرتے ہیں تو اس کی روشنی میرے چرخے پہ پڑتی ہے. پوچھنا یہ تھا اس روشنی میں جو میں سوت بناؤں تو وہ میرے لیے درست ہے کہ نادرست ہے؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میرا سارا وجود سکتے میں آ گیا. میں نے
پلٹ کے اس خاتون سے کہا اماں جی آپ کون ہیں، کہاں سے آئی ہیں؟ تو وہ کہنے لگی آپ مسئلہ بتائیے۔ امام صاحب کہتے ہیں خود بخود ہی میرے آنسو چھلک کے میری داڑھی کی طرف بڑھے۔ میں نے پھر کہا اماں جی بتائیے نا۔ تو فرمانے لگی ایک دیوانہ سا شخص ہے جو بغداد شریف میں ننگے پاؤں چلتے ہیں، لوگ بشر حافی کہتے ہیں، میں اس دیوانے کی ہمشیرہ ہوں۔ امام احمد بن حنبل کہنے لگے اماں کوئی اور مسئلہ پوچھتا تو میں شاید کسی اور رائے کا اظہار کرتا، تیرے گھر سے دین سیکھتے ہیں لوگ، تمہیں لوگ اپنا پیشوا مانتے ہیں، احتیاط اسی میں ہے کہ آپ بادشاہ کی روشنی میں چرخہ نہ کاتا کریں۔ آپ احتیاط سے، ہمارے ہاں نا ہم رائے دینے میں بھی غیر محتاط، بات کرنے میں بھی غیر محتاط، جذبات پر کنٹرول نہیں، جو من میں آیا۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ بات کرتے 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 ایسا خوبصورت جملہ بولتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے، اور فرمایا کچھ بات کرتے کرتے ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ رب اتنا ناراض ہوتا ہے کہ ایک جملے کی وجہ سے دوزخ کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی محتاج یہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کا ذریعہ کیا ہے کہ جب ہم دین کا علم حاصل کریں گے، جب ہم آگے بڑھیں گے، شوق پیدا کریں گے، اور پھر اس کی روشنی میں اپنے معاملات زندگی کو مرتب کریں گے تو ہمیں یہ تقوی کی دولت نصیب ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک کریم ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور اس ادارے کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنی رحمت اور اپنے محبوب کے نگاہ کرم میں رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔